अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवल स्टोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। प्यार की अनोखी कहानी, एपिसोड नंबर 10। व्हाट द हेल। वो बार बार इन तस्वीर को देख रहा था जो कल रात की थी। क्लब में लड़कियों के साथ डांस करने और ड्रिंक करने और इस वीडियो ऑन की, और ये पहले से भी ज़्यादा बुरा था। इस लड़की के साथ क्लब में डांस और फिर इसके साथ बाहर आना, कार में बैठना और इसके फ्लैट आना, सब इसमें रिकॉर्ड था। इस पर तो जैसे बिजलियां गिरी थी। वो अभी इस सदमे से बाहर ही नहीं निकला था कि एक नोटिफिकेशन आया। इसने देखा, वही नंबर था। इसने फ़ौरन चैट ऑन की और मैसेजेस में लिखा था। इसने इसके होश उड़ा दिए। हाय माय प्रिंस, वीडियो अच्छी है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और हाँ, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई प्रिंस। मैंने इसे तुम्हारे डेट के नंबर पर भी फॉरवर्ड कर दिया है। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, प्लीज़। और इसी के साथ मोबाइल इसके हाथ से जा गिरा। इसे लगा कि इसकी सांस रुक रही हो। इसे लगा जैसे इसकी सांस रुक गई हो। लगता है कि तुम्हें मालूम ही नहीं होना हादी, कांधे उचका कर कहते वो अब लिफ्ट की जानिब आया। इसे अब भी इसके नाम और इसके हाथ कांप रहे थे। हमदानी इंटीरियर्स पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और हामिर अमदानी अपने पूरे रौब के साथ अपने ऑफिस की जानिब बढ़े। साथ ही नज़र रिसेप्शन के पास खड़ी एलाफ पर डाली तो शायद किसी अहम काम के बारे में बात कर रही थी। इन्हें देखते ही वो इनकी जानिब बढ़ी, जबकि इनके कदमों की रफ्तार सुस्त हो गई, मगर वो रुके नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, मुस्कुरा कर कहा, जिस पर आमिर हमदानी भी मुस्कुराए हल्का सा। मेरी कॉफ़ी भिजवा दें, मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ मिस इलाफ, कहते साथ वो ऑफिस के अंदर जा चुके थे। जबकि इलाफ मुस्कुरा कर रिसेप्शन वाली की जानिब पलटी और इससे कहा, चल हादी, रिज़्क ज़ाया होने से बचा ले, सवाब मिलेगा। और इसी के साथ सारा की प्लेट अपनी जानिब खिसका कर अब वो इस बर्गर के मज़े लेने में मसरूफ़ हो चुका था। आखिर मुफ्त का लंच मज़ेदार ही होता है। मीटिंग रूम में सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। सबसे आगे शैला हमदानी, जिनके चेहरे पर परेशानी वाजिया थी और आंखें गुस्से किसी के सामने शहरोज़ को घूर रही थी, जबकि इसके साथ बैठा अरहम अपने साथ बैठी एलाफ की जानिब मुतवज्जो था, जो मुसलसल हाथ में पकड़ा पेन घुमा रही थी और इसी बात का इशारा था कि वो भी परेशान थी। मैनेजर और बाकी स्टाफ भी अपनी अपनी चेयर्स पर मौजूद थे, जबकि आमिर अमदानी इन सब के सामने चेहरे की संजीदगी लिए खड़े थे। मैंने आप सबको यहाँ एक अहम फैसला सुनाने के लिए बुलाया है, वो कह रहे हैं, और एक नज़र सामने बैठे शहरोज़ पर डाली। तुमने क्या किया है शहरोज़? इसके पूछने पर शहरोज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ नहीं बताएंगे, वो खुद देख लेंगे। इलाफ ने मोबाइल इसके जानिब बढ़ाया और शहरोज़ ने देखा। इलाफ की आंखों में इसके लिए नफ़रत थी, अफसोस था और एक बार फिर सर झुक गया, जबकि अरहम इन तस्वीर और वीडियोस को देखकर हैरान रह गया था। ये क्या है शहरोज़? इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तो ये जानता था कि शहरोज़ लड़कियों से दोस्ती और फ्लर्ट करने का शौकीन है, मगर इस हदूद को पार कर सकता है, ये इसने कभी नहीं सोचा था। मुझसे गलती हो गई ब्रो, इन एक नज़र सामने खड़ी इलाफ पर डालकर कहा। गुनाह? गलती नहीं, ये गुनाह है, सख्ती से कहा, जिस पर शहरोज़ ने मज़ीद सर झुकाया। इलाफ और बाकी स्टाफ के सामने ये सब होने पर इसे पहले से भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसकी रेपुटेशन जितनी ख़राब हो गई थी, मगर मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी सही हो सकती है। इस तरह की शर्मिंदगी का सामना इसने पहले कभी नहीं किया था। पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश होने लगी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी कंपनी पर इसका असर पड़े। और अब इलाफ कह रही थी, हम नहीं जानते कि ये किसने किया है, मगर इसका कांटेक्ट करने की कोशिश होगी। वो अब रिसेप्शन की जानिब पलटा। मीटिंग रूम में अरेंज करवाओ और मैनेजर को मेरे ऑफिस में बुलवाओ। आप भी आएंगे मिस इलाफ, इसे कहकर वो ऑफिस की जानिब तेज़ी से बढ़ा, जबकि इलाफ एक नज़र शहरोज़ पर डाले इसके पीछे गई। वो इस वक्त लंच करने के लिए अपनी कंपनी के सामने मौजूद इस रेस्टोरेंट में बैठी थी। ऑर्डर देने के बाद अपना मोबाइल मेज़ पर रखे
وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ شاید کسی کی کال کا انتظار تھا اور پھر موبائل پر آنے والی کال پر اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ ہاں بولو، کیا بنا؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ دیر میں رزلٹ آئے گا، تم پلیز الرٹ رہنا، جیسے ہی رزلٹ آتا ہے تم اسی وقت سم اور آئی ڈی ختم کر دینا، کوئی ثبوت نہیں رہنا چاہیے۔ سارا، الاف کی دھیمی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم فکر مت کرو، مجھے بس گرین سگنل کا انتظار ہے۔ گڈ، اور تمہیں یقین ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گا، آخر میں اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، سارا نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، میں چلتی ہوں، باس نے میٹنگ ارینج کی ہے، میری کال کا انتظار کرنا۔ اور اسی کے ساتھ سارا نے کال کٹ کر دی۔ ایک احسان ہم پر بھی کر دیں، اپنے پیچھے سے آتی اس مردانہ آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ پیلی ٹی شرٹ اور بلیک اپر پہنے، بلیک پینٹ، اسٹائلش ہلکے براؤن بال، صاف رنگت، کلین شیو، براؤن، مسکراتی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں جیب ڈالے اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے اپنی آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھا، اور وہ اب اس کے سامنے رکھی چیئر پر آ کر بیٹھ رہا تھا۔ ویسے میرا نام ہادی ہے، کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس نے کہا۔ سو مسٹر ہادی، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اسے یہ انسان بہت عجیب لگا تھا اور شاید کچھ الگ بھی۔ اب ظاہر ہے اتنی بہادری سے کسی لڑکی کی اجازت لیے بنا اس کے ساتھ سامنے آ کر بیٹھنا بہادری ہی والا کام ہو سکتا ہے نا؟ بالکل نہیں، اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ مجھے جان لیں، مسکرا کر کہتے اس نے اس کی پلیٹ پہ فرینچ فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالے تھے۔ یہ میرا لنچ ہے اور میں اکیلے لنچ کرنا پسند کرتی ہوں، سو آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں مسٹر ہادی۔ ویسے اس کے فرائز کھانے میں اسے واقعی بہت غصہ آنے لگا تھا اور وہ مفت کا لنچ کرنا پسند کرتا تھا، اس لیے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ ایک بار پھر اس کی پلیٹ سے فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ سر کی کافی بھجوا دیں پلیز، اسے کہہ کر وہ عامر ہمدانی کے آفس جانب آئی اور دروازہ نوک کیا۔ کم ان، اجازت ملتے ہی وہ اندر آئی۔ سٹ مس الاف، عامر ہمدانی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ اس کو کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جسے وہ مکمل توجہ سے سن رہی تھی۔ جبکہ یہاں سے کچھ دوران فلیٹس کی جانب آؤ تو شہروز کل رات سے ایک ہی کپڑوں میں تھا، فلیٹ کے باہر سے نکلتا نظر آ رہا تھا۔ حالت تو کل سے بہتر تھی مگر سر مسلسل درد ہو رہا تھا، شاید ڈرنک زیادہ کر لینے کی وجہ سے۔ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا، شائلہ ہمدانی کی کال آ گئی۔ یس موم، کان سے موبائل لگا کر اس نے کہا اور ہاتھ اپنا سر تھاما، درد واقعی بہت زیادہ تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ موم، میں اس کے ایک نظر اپنی اسی فلیٹ کی جانب کی، وہ اپنے دوست کے گھر تھا۔ اب وہ انہیں وہ کہہ رہا تھا فوراً گھر واپس آؤ، تمہارے ڈیڈ بہت غصے میں ہیں، تم آخر کب سدھرو گے شہروز؟ کم آن موم، ناٹ اگین پلیز، ڈیڈ کا موڈ اچھا کب ہوتا ہے؟ اس نے اکتا کر کہا۔ گھر آؤ شہروز، سنا نہیں تم نے؟ اس بار شائلہ ہمدانی کی آواز بے حد سنجیدہ تھی۔ اوکے موم، کمنگ۔ اسی لیے کال اس نے کٹ کر دی، ابھی موبائل رکھنے ہی لگا تھا کہ نوٹیفیکیشن کی آواز نے اسے ہاتھ روکے۔ اس نے دیکھا واٹس ایپ پر کسی نمبر کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز آئی تھی۔ نوٹیفیکیشن آن کر کے اس نے تصاویر اور ویڈیو دیکھی اور اسے لگا جیسے آسمان سر سے گر گیا ہو۔ نہیں، وہ جواب پر خوش ہوئی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس آواز پر ان دونوں نے دائیں جانب دیکھا۔ شہروز اپنی پھولی ہوئی سانس، کل سے پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ان سے پوچھ رہا تھا، آنکھیں فکر مند اور چہرہ پریشان۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ ارحم اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اندر ہی ہیں۔ لو وہ آ گئے۔ عامر ہمدانی کو آفس میں کھڑے تیوروں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھ کر الاف نے کہا۔ شہروز نے پلٹ کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا جن پر شعلہ برساتی نظریں اسے بتا چکی تھی کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ ڈیڈ، میں، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا، عامر ہمدانی کے تھپڑ آواز میں جہاں ارحم اور الاف حیران ہوئی وہیں شہروز کا منہ بند کر دیا۔ خبردار، جو اپنی ناپاک زبان سے تم نے مجھے ڈیڈ کہنے کی جرات بھی کی، انگلی اس کی جانب اٹھاتے اسے وارننگ دی۔ ڈیڈ پلیز مجھے معاف کر دیں،
پلیز ڈیڈ مجھے معاف کر دیں، اور اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر آ گرا اور اس کا منہ بند کر دیا۔ معافی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، گناہ کی غلطی معافی کی غلطی ہوتی ہے، بٹ گناہ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور تم شہروز ہمدانی اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو گے۔ انکل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ارحم نے آگے بڑھ کر پوچھا، مگر عامر ہمدانی اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھے۔ ڈیڈ مجھے ایک موقع تو دیں، میں وعدہ کرتا ہوں ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ضرور، آخر تم میرے ہی بیٹے ہو، تمہیں ایک موقع ضرور دوں گا میں، ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا، اور وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ اب کوئی نیا طوفان لائے گی۔ 2 منٹ کے اندر ایک میٹنگ ارینج کرو، میں نے ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اور شیلا کو بھی اس میں بلایا جائے، ارحم نے کہا۔ وہ دوبارہ اپنے آفس کی جانب گئے اور ارحم اور شہروز اس کی جانب مڑا۔ اوکے مس الاف، تو ارحم جیسے ہی آفس میں آتا ہے آپ ان سب سے سب ڈسکس کر لیجئے گا، ایک فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ شور سر۔ فائل تھامے وہ باہر جانے لگی جب عامر ہمدانی کے موبائل پر آنے والی نوٹیفیکیشن کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آفس سے باہر نکلتے وہ اپنے آفس جانے کی بجائے وہ ریسیپشن کی جانب بڑھی۔ اندر عامر ہمدانی نے نوٹیفیکیشن کو اوپن کیا اور سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیو ان کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ماتھے پر واضح بل، غصے سے لال سرخ آنکھیں، خود پر قابو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ گہری سانس لے رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا ارحم آیا ہے۔ ہاتھ میں موبائل لیے وہ مسلسل شاید کسی کو کال لگا رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کی جانب بڑھا۔ گڈ مارننگ سر، الاف نے اس کے سامنے رکتے ہی کہا۔ یقیناً اب تک آپ سب جان چکے ہوں گے کہ پہلے ہمارے ڈیزائن فیک ہونے پر اب شہروز ہمدانی کے بد کردار ہونے پر خبر سوشل میڈیا پر پھیل چکی تھی۔ عامر، شیلا ہمدانی سے اپنے بیٹے کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہ ہوئے، مگر عامر ہمدانی کی کڑی نظروں نے ان کا بھی منہ بند کر دیا تھا۔ آج وہ کسی کی نہیں سننے والے تھے، اس لیے ہمدانی انٹیریئرز کی ریپوٹیشن کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اب ہمیں مل کر اپنی کمپنی کی ریپوٹیشن کو بحال کرنا ہوگا۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتے اپنی چیئر پر بیٹھے، اس لیے وہ یہ کمپنی اور ایک ساتھ دیے جانے والے جس کی ریپوٹیشن اور مائنڈ دونوں ہی ہماری کمپنی کے دوران اس کا مقام واپس دلا سکتی ہے۔ ایک گہری سانس لی تھی۔ آج سے یہ کمپنی میرے کزن کے بیٹے ارحم ہمدانی سنبھالیں گے۔ جہاں اس فیصلے پر ارحم اور باقی سب حیران تھے، وہیں ہمدانی اور شہروز کے سر پر بم گرا تھا۔ پر انکل، کیا اب تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ارحم اٹل لہجہ تھا، جیسے آگے کوئی بات ہی نہ ہو سکتی ہو۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سارا کو اب مزید غصہ آنے لگا۔ ارے بدتمیزی کیسی؟ دوستوں کے درمیان تو یہ سب چلتا ہے نا، نہایت سنجیدگی سے کہا گیا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ایکسکیوز می، دوست؟ ہم دوست نہیں ہیں، اوکے؟ لو، تو اب بن جاتے ہیں نا۔ ہے، آئی ایم ہادی فرام پاکستان، کیا آپ مجھے دوستی کریں گی؟ آئی ایم لیونگ دبئی۔ ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، فوراً جواب آیا۔ مجھے پتا تھا تم انکار نہیں کرو گی۔ ویسے ہی ایک اچھا دوست ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا لنچ بریک ختم ہو چکا ہے۔ اس کے کہتے ہی سارا نے اپنی کرائے پر پینی گھڑی کی جانب دیکھا۔ اوہ نو، تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ یو آر ویلکم، اور اس نے جواب پر پیر پٹکتی وہاں سے تقریباً بھاگی تھی۔ اسے واقعی دیر ہو گئی تھی۔ سوری برو، تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ موبائل سائلنٹ پر کرتے اس کے سامنے چلتی ہوئی گاڑی کو پارک کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی گاڑی بھی ایک سائڈ پر روکی۔ وہ اب گاڑی سے باہر نکل کر اونچی بلڈنگ کی جانب جا رہی تھی۔ تو یہاں جاب کرتی ہے محترمہ؟ چلو ہادی، دیکھو تو صحیح یہاں کیا چلتا ہے اور یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ یہ اپنی گاڑی پارک کر کے اب وہ اسی کے پیچھے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ریسیپشن پر موجود لڑکی مسکرا کر سلام کرتی وہ لفٹ کی جانب آئی، جبکہ ہادی اب ایک سائڈ پر رک گیا تھا۔ سارا نے لفٹ کے اندر آ کر 3rd فلور کا آپشن دیا۔ لفٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے فوراً ہادی سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ یقیناً اسے لفٹ تک پہنچنا تھا اور اب وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لفٹ سے باہر نکل کر
لائن وائز اپنی اپنی جگہ بیٹھے امپلائیز کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سیکشن میں جا کر بیٹھی اپنے واؤ اتنی امیر لڑکی، ایک عام سی جاب کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا مگر جواب کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ کیسے ہیں آپ سب مس الاف؟ مسکرا کر کہا، مگر الاف محسوس کر رہی تھی اس کی پریشانی۔ بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں سب ٹھیک ہے، بس کل ہادی کو لے کر کال کر رہا تھا مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا اور اب پھر موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ اچھا ہو سکتا ہے وہ بیزی ہو، آپ فکر مت کریں، مسکرا کر اسے تسلی دی، جس پر ارحم نے اس کی جانب دیکھا۔ الجھی ہوئی تو وہ بھی لگ رہی تھی۔ تم بھی مجھے کچھ الجھتی ہوئی لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر الاف کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نہیں میں بس کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے جواب کو ارحم نہ جانے کیوں مایوس ہو گیا تھا۔ شہروز کا سوال ہوا تھا۔ نہیں، اور جواب پر خوشی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس آواز پر ان دونوں نے دائیں جانب دیکھا۔ شہروز اپنی پھولی ہوئی سانس، کل سے پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے بالوں کے ساتھ ان سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے آفس میں ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے آفس گیا مگر اس کے ڈیڈ نے کوئی بھی اس کی بات نہ سنی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ڈیڈی؟ میری کیا غلطی تھی اس میں؟ اس نے کہا یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے جس کی سزا اب تم بھگتو گے۔